बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। दरमियानी रफ्तार से दौड़ती गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। गाड़ी में बैठी उस हसीन और जमील दोशीज़ा की मखरूती उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को बड़ी नज़ाकत और महारत से थामे हुई थी। ड्राइव करते करते उसने डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल को उठाकर टाइम देखा। वक्त शायद कम रह गया था। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। चंद मिनट बाद गाड़ी दाएं तरफ मुड़ गई। उस सड़क पर ज्यादातर इमारतें दफातर पर मुश्तमिल थीं। गाड़ी बेनियाजी से ऊंची ऊंची इमारतों को नजरअंदाज करती आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ मजीद फासला तय करके गाड़ी नूर हाइट्स की पार्किंग लॉट में जा खड़ी हुई। दोशीज़ा ने बड़ी अदा से दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर आ गई। कदरे तेज रफ्तारी से उसने लिफ्ट तक का फासला तय किया और लिफ्ट में सवार हो गई। ऑफिस टाइम शुरू हो रहा था। इमारत में भी लोग आ जा रहे थे। वो सबको नजरअंदाज किए अपनी ही धुन में थी। लिफ्ट तेजी से ऊपर उठ रही थी। चंद लम्हों बाद लिफ्ट एक झटके से रुक गई। दरवाजा खुला तो लिफ्ट में सवार दीगर दो मर्दों के साथ वो भी बाहर आ गई। अभी उसने कॉरिडोर में कदम रखा ही था कि सामने से आते खूबरू नौजवान ने चहक कर कहा, गुड मॉर्निंग मिस यमुना। लड़की के खूबसूरत होंठ मुस्कुरा उठे। गुड मॉर्निंग मिस्टर शाह, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, एकदम फिट। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? वो दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। लड़की एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। अभी तो वर्किंग आवर्स हैं, लंच में बात करेंगे। जवान के चेहरे के रंग कदरे फीके पड़ गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, आप लंच की तो बिल्कुल बात नहीं करें। उस वक्त तो आपकी झलक भी दिखाई नहीं देती, हम जैसे आम वर्कर्स को। लड़की के माथे पर जरा शिकन नमूदार हो गई। तंज मत करो, एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, इसी सिलसिले में लंच साथ करना पड़ेगा। इसके साथ ही वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। जवान ने एक तवील सांस लेते हुए दरवाजे पर लगी तख्ती को देखा जिस पर लिखा था असिस्टेंट मैनेजर। उसने सर झटक कर अपने ख्यालात से छुटकारा हासिल किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में बैठी एक फाइल का मुताला करने में मसरूफ थी जब उसके सामने मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। उसने निगाहें फाइल पर मरकूज रखते हुए फोन उठा लिया। हेलो। अंदाज मसरूफ सा था। मैडम, बॉस कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो नई डील के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बॉस के सेक्रेटरी थे। उसने ओके में कहा और कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, कहकर फोन रख दिया। सामने मेज पर खुली हुई फाइल बंद की और पर्स में से चाबियों का गुच्छा निकालकर उसने मेज का सबसे निचला वाला दराज खोला। अगले लम्हे वो घबराकर अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। सुर्ख वाली फाइल ड्रॉ में नहीं थी। उसने बहुत परेशानी के आलम में सारे ड्रॉ यके बाद दीगरे कंगाल कर देखे, मगर मतलूबा फाइल उनमें नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि इस फाइल में करोड़ों की डील बंद थी। अगर वो फाइल नहीं मिलती तो उससे बॉस को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता, या अगर वो फाइल किसी दुश्मन कंपनी के हाथ लग गई तो उनकी कंपनी की साख तबाह हो सकती थी। वो सर थाम कर कुर्सी पर बैठ गई। उसे अच्छी तरह इल्म था कि फाइल उसने निचले ड्रॉ में ही रखी थी, मगर अब वो बाकी सब कागजात तो मौजूद थे मगर फाइल नहीं थी। फाइल खोई नहीं थी, चुराई जा चुकी थी। ये उसे यकीन हो गया था, मगर कैसे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी ड्रॉ का ताला सलामत था। उसने खुद ताला खोला था, पर दफातर को प्रॉपर तरीके से बंद किया गया था और ये जिम्मेदारी बाबा फजल की थी। वो पिछले 10 साल से इस कंपनी में मुलाजिम थे। उनकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता था। वो हैरानगी से खड़ी थी जब फोन की घंटी फिर बजी। उसने यूं फोन की तरफ देखा जैसे इसमें से एक मौत का पैगाम सुनाया जाएगा। घंटी मुसलसल बज रही थी। नाचार उसे उठाना ही पड़ा। दूसरी तरफ बॉस के सेक्रेटरी थे जो उसे बॉस की तरफ से मिलने वाला हुक्म सुना रही थी कि वो 1 मिनट से भी कम वक्त में बॉस के सामने हाजिर हो जाए। यमुना के लिए फरार की कोई राह तो बची नहीं थी। उसे बॉस के पास जाना ही था। उसने खुश क्लबों पर जबान फेरी और बॉस के पास जाने के लिए तैयार हो गई। पुरहौल सन्नाटा फैला हुआ था। कभी इस हवेली की बड़ी शान रहा करती थी, मगर अब वहां सामान्य इबरत के सिवा और कुछ नहीं था। ज्यादातर छतें आधी गिर चुकी थीं। कुछ कमरों की दीवारों में बड़े बड़े शिगाफ या दरारें पड़ चुकी थीं। किसी परिंदे के उजड़े हुए घोंसले मौजूद थे। शायद कभी वो यहाँ बसते होंगे, मगर अब यह हवेली मुकम्मल तौर पर वीरान थी।
گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے روش تھی جس میں اب فٹ فٹ اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ روش کی چھت میں بھی کئی بڑے سوراخ تھے۔ روش کے اختتام پر ایک نیم دائرے میں وسیع برآمدہ بنا ہوا تھا جس میں کئی کمروں کے دروازے تھے۔ ایک طرف شکستہ سی سیڑھی تھی، چھت پر بھی 2 کمرے بنے ہوں گے، مگر اس وقت تو وہاں صرف ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ سیڑھی اس قدر خستہ تھی کہ اگر کوئی اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو یقیناً وہ زمین بوس ہو جاتی۔ ساری حویلی میں ویرانی اور شکست و ریخت کا عمل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اچھی طرح جائزہ لے کر اس نے قدر اچھی حالت والے کمرے میں ایک طرف اپنے ساتھ لایا ہوا سامان رکھ دیا۔ وہ ایک گہرے سانولے رنگ کا پست قامت دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کے لمبے میلے اور الجھے ہوئے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک میلا سا چوغا پہنے ہوئے تھا، گلے میں کئی طرح کی موتیوں کی مالائیں پہنی ہوئی تھی۔ وہ شکل سے ہی ایک پیشہ ور جادوگر دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے کمرے کے وسط میں جگہ صاف کی، سامان کا تھیلا اس صاف جگہ پر رکھ دیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ سامان میں سے پہلے کھانا نکال کر کھایا، پھر 2 پنجرے نکال کر باہر رکھ دیے۔ ایک پنجرے میں 4 مینڈک بند تھے اور دوسرے پنجرے میں ایک چھوٹا لوہا۔ پھر اس نے ایک بڑا تھال نکالا، ایک چھوٹے تھیلے میں سے مختلف جڑی بوٹیاں، سندور اور پھولوں کی پتیاں اس تھال میں ڈال دیں۔ پھر اس نے موم بتیوں کا ایک پیکٹ نکال کر باہر رکھ دیا اور خالی تھیلے کو ایک طرف پھینک دیا۔ سب تیاری مکمل ہو گئی تھی، بس اسے رات ہونے کا انتظار تھا۔ اس نے جیب سے ایک تصویر نکال کر سامنے رکھ لی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے ریشمی بال اس کے ماتھے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ لڑکی تو واقعی بڑی سندر ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی کشٹ اٹھانے پر آمادہ ہو ہی جائے گا۔ وہ کچھ دیر تصویر دیکھتا رہا اور زیر لب بڑبڑاتا رہا، پھر تصویر تھال میں رکھ کر خود آنکھیں موند لی۔ اسے اپنے عمل کو شروع کرنے کے لیے ابھی تھوڑا انتظار کرنا تھا۔ وہ اتنی دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ یس، ایم ڈی ذیشان اسپیکنگ۔ فون اٹھا کر اس نے بڑے وقار انداز میں کہا۔ دوسری طرف کسی سیکیورٹی ایجنسی کا نمائندہ بات کر رہا تھا۔ ذیشان شاہ نے دلچسپی سے پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ میں چور کو ہر قیمت پر گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ سیکیورٹی ایجنسی والے نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ انہوں نے خفیہ کیمرے نصب کر دیے ہیں، اب جو کوئی بھی کمرے میں داخل ہوگا یہ کمرے اس کی تصویریں بنا لیں گے۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے اسکریپ خریدنے کی کمپنی تھی، ان دنوں ایک بڑا بحری جہاز کا ملبہ بیچنا چاہتا تھا۔ مسٹر ذیشان شاہ کے علاوہ اس کا ایک کاروباری حریف نذیر ملک بھی اس سودے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ شاہ نے اپنی واقفیت کے بنا پر یہ سودا تقریباً طے کر لیا تھا، اسی لیے وہ سکون میں بیٹھا تھا۔ اس کے قابل اعتماد نائب کے مقفل دراز سے مسودے کی فائل چوری ہو گئی تھی۔ مسٹر شاہ کو آج سے پہلے یمنا سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 3.5 سال سے اس کے پاس کام کر رہی تھی، مگر کسی کے بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ مسٹر شاہ نے اگرچہ فوری طور پر اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس نے سارے اسٹاف سے چھپا کر ایک سیکیورٹی ایجنسی سے کہہ کر سارے آفیسز میں خفیہ کیمرے نصب کروا دیے تھے تاکہ چور پکڑا جا سکے۔ فائل چوری ہونے سے اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے احتیاطاً اس فائل کی کاپی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ بس اسے یہ کرنا پڑا تھا کہ اس سے پہلے کوئی دوسری پارٹی اس سے زیادہ آفر دیتی، اس نے ادائیگی کر دی۔ اس طرح اس کے سر سے فوری خطرہ ٹل گیا، لیکن وہ آئندہ ایسے کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے پیشگی اقدامات کر رہا تھا۔ ادھر یمنا خاموش اپنی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر چور کون ہو سکتا ہے۔ باس نے اگرچہ اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر باس خاموش تھا۔ پتہ نہیں اس خاموشی کے پیچھے کیا چھپا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح یہاں سے فائل کو چور سمیت برآمد کر کے باس کے سامنے پیش کر دے اور اپنی بے گناہی ثابت کر دے۔ تھکن کے احساس سے اس نے آنکھیں موند کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ چند لمحوں بعد اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر کمرے میں اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے پھر آنکھیں موند لی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی بھیانک چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ 2-2.5 گز لمبا ایک موٹا سیاہ ناگ اس کے کمر کے گرد بل دے کر اسے جکڑ چکا تھا۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا تھا۔ سانپ نے لہرا کر اپنا پھن یمنا کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر عین اس کے سامنے کر لیا اور اب یمنا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یمنا کا کھلا ہوا منہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس کی آواز بھی بند ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ سانپ اسے کوئی اور نقصان پہنچاتا، اس کی چیخوں کو سن کر باہر سے کئی لوگ دوڑے۔ ان میں سب سے آگے شاد تھا۔ یمنا کو ایک
بڑے سانپ کے شکنجے میں دیکھ کر وہ سب اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ اس کی ذرا سی غلطی یمنا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ سانپ اتنے سارے لوگوں کی آمد کے باوجود یمنا سے ویسے ہی لپٹا ہوا تھا۔ خوف کی شدت سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سانپ نے پھن موڑ کر اپنے اندر کر لیا تھا۔ اتنی دیر میں شاد علی سنبھل چکا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا، ریوالور یا گن لاؤ، جلدی کرو، اس نے جاتے جاتے اپنے ساتھ آنے والوں سے چلا کر کہا اور خود کو گارڈ کی طرف بھاگنے کے لیے کہا۔ سانپ کو نشانہ بنانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ شاد علی کے قدموں سے جیسے پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس نے 10 منٹ کا فاصلہ 5 منٹ میں طے کر لیا۔ وہ یمنا کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ گارڈ نے ریوالور اور جھپٹ کر وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی سانپ نہیں تھا۔ یمنا اس طرح کرسی پر بے ہوش پڑی تھی مگر سانپ سامنے موجود نہیں تھا۔ شاد علی نے احتیاط سے قدم آگے بڑھائے۔ تب تک کئی دوسرے افراد بھی آگے آ چکے تھے۔ شاد علی نے کرسی کے برابر پہنچ کر دیکھا مگر سانپ وہاں بھی نہیں تھا۔ پورے فلور پر کھلبلی مچ گئی۔ اتنا بڑا سانپ اس مصروف علاقے میں آیا کہاں سے اور پھر اب گیا کہاں؟ چونکہ سب لوگ باہر چلے گئے تھے اسی لیے کسی نے بھی سانپ کو جاتے یا کہیں چھپتے نہیں دیکھا۔ باس کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ باس نے اسٹاف کی چھٹی کر دی اور یمنا کو اسپتال بھجوانے کے لیے ایمبولینس کال کر دی۔ اس کے بعد اس نے ایک کال سیکیورٹی ایجنسی کو بھی کی۔ وہ یمنا کے کمرے کے خفیہ کیمروں کی مدد سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سانپ وہاں آیا کیسے اور کہاں۔ ایجنٹ سے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ نصف تقریباً گھنٹے کے بعد مسٹر شاہ کا فون آیا۔ ایجنٹ نے کہا، جناب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سانپ کیمرے کی آنکھ سے بچ کر نہ جانے کیسے کمرے میں داخل ہوا، کیونکہ اس کی تصویر صرف اس وقت کی ہے جب وہ میڈم کو جکڑ رہا تھا۔ شاید وہ روشن دان کے ذریعے کمرے میں آیا ہوگا۔ اور جناب اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سب لوگ کمرے سے نکل گئے تو سانپ نے میڈم کا چہرہ اپنی زبان سے چھوا، پھر آہستہ سے نیچے اتر کر میز کے نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا یہ معلوم نہیں کیونکہ کیمرے میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ رپورٹ دے کر ایجنٹ خاموش ہو گیا۔ وہ مزید احکامات کا منتظر تھا۔ مسٹر شاہ نے کہا، ایسا کرو، اپنے ماہر نشانہ بازوں کے ہمراہ یہاں آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سانپ ابھی تک میز کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ تم اپنی نگرانی میں اس کا خاتمہ کراؤ۔ اس کے لیے تمہیں علیحدہ سے ادائیگی کی جائے گی۔ فون رکھ کر وہ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ایجنٹ کو یہاں پہنچنے میں 10-15 منٹ تو لگ جانے تھے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے تب اسے یمنا کا خیال آیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر فون کر رہا تھا۔ جس اسپتال میں یمنا کو بھیجا گیا تھا وہاں ایک سینئر ڈاکٹر مسٹر شاہ کا دوست تھا۔ اس نے اسے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے یمنا کا حال پوچھا تو ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ لڑکی شدید خوف اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ اسے 2 مرتبہ ہوش میں لایا گیا ہے مگر وہ پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے اب بے ہوش ہی رکھا گیا ہے۔ جب خوف کے اثرات کم ہوں گے تو وہ از خود ہوش میں آ جائے گی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ شاہ مطمئن ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایجنٹ اپنے ہمراہ 2 آدمیوں کو لے کر آ گیا۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے سارے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی مگر سانپ کو نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ دوسری طرف وہاں سے کافی دور ایک دوسرے آفس میں بھاری چہرے اور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک سیاہ روح شخص بڑے ہی غرور سے کرسی پر براجمان تھا۔ چند لمحے تک وہ ایک فائل کا مطالعہ کرتا رہا، پھر اس نے فون اٹھا کر ایک نمبر ملایا۔ دیکھو دوست، یہ جس شخص کی فائل تم نے مجھے بھجوائی ہے میں اس کے کارنامے پڑھ کر بڑا حیران ہوا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ ہمارے زیادہ کام آ سکتا ہے، اسی لیے تم آج ہی جاؤ اور اسے بھی ہمارے لیے ہائر کر لو۔ وہ جتنی بھی رقم کا مطالبہ کرے تم اسے ادا کر دینا۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے تم؟ رابطہ منقطع کرنے سے قبل اس نے دوسری طرف کی بات سن لی تھی۔ پھر اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، میں نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا، اس مرتبہ بھی فتح میرے ہی قدم چومے گی۔ مسٹر شاہ پریشانی کے عالم میں اپنے آفس کے باہر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیمروں کی موجودگی میں اس مرتبہ اس کے آفس سے ایک بڑی رقم چوری ہو گئی تھی مگر کیمرے میں کسی شخص کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا چور کا وجود غیر مرئی ہے جسے کیمرے کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف یمنا ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹروں کی اسے ہوش میں لانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ بظاہر یہ بالکل ٹھیک دکھائی دیتی ہے مگر اسے ہوش ہی نہیں آ رہا۔ پولیس میں رپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مسٹر شاہ اپنے ملک کی پولیس کی کارکردگی سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ جب پریشانی حد سے بڑھی تو وہ اٹھ کر گھر آ گیا۔ اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے وہ کچن میں آ گیا مگر وہاں خانسامہ نہیں تھا سوائے چوکیدار کے۔ اسے ابھی تک کوئی نوکر بھی دکھائی نہیں دیا۔
لیکن اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ خانسامہ کو ایک دو آوازیں تھیں، پھر خود ہی فریج کھول کر دودھ کا جگ نکال لیا۔ ابھی وہ اسے گلاس میں انڈیلنا چاہ رہا تھا کہ اس کی نظر جگ کے قریب پڑی۔ اس میں چھوٹے چھوٹے کئی سیاہ سانپ تیر رہے تھے۔ شاہ اچھا بھلا جیدار آدمی تھا، مگر اس نظارے سے اس کا ہاتھ کانپا اور جگ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ دودھ اور سانپ فرش پر بکھر گئے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ کر دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ سانپ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے نکاسی کی نالی میں جا گھسے اور غائب ہو گئے۔ اس کا دل خراب ہو گیا۔ کچن سے باہر آ کر اس نے نوکروں کو کئی آوازیں دی، مگر کوئی نہ آیا۔ اس مرتبہ اسے تشویش ہوئی۔ انہیں تلاش کرنے لگا۔ پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ تلاش سے تھک کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ اس کے بیڈ کی سفید چادر پر ایک قوی الحیقل سیاہ ناگ بیٹھا پھنکار رہا تھا اور اس کے ساتھ نوکر یہاں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ شاہ خالی ہاتھ تھا۔ وہ پلٹ کر بھاگا اور چوکیدار کو چیخ کر اندر بلایا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین کر واپس کمرے میں آیا تو سانپ غائب تھا۔ اس نے طویل سانس لیا۔ اچھا، تو آفس کا سانپ بھی اس طرح غائب ہوا تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہا۔ وہ ان سب نوکروں کو ہوش میں لائے اور خود اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ شاہ کا وہ دوست اس کا سب سے مخلص اور درینہ ساتھی تھا۔ شاہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ پہلے والد کا انتقال ہو گیا اور پچھلے سال والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی کوٹھی میں اکیلا نوکروں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب بھی اس کا دل اداس ہوتا وہ اپنے دوست وسیم کے گھر آ جاتا۔ اس نے وسیم کو ساری بات بتا دی۔ سن کر وہ بھی کافی پریشان ہو گیا۔ اس نے پہلے تو اسے دلاسا دیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، دیکھ شاہ، تمہارا کوئی دشمن تمہیں ہراساں کرنا یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے کالے جادو کا سہارا لیا ہے۔ اگر بات دو بدو لڑائی کی ہوتی تو ہم دونوں مل کر لڑتے، مگر اب بات سفلی طاقتوں کی ہے۔ اب ہمیں کسی اللہ والے کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں، اگر وہ ہماری مدد کے لیے آمادہ ہو گئے تو ہم اس شیطانی چکر سے نکل آئیں گے۔ شاہ نے سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور شام کو ان بزرگ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ سوتے ہی شاہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں بھٹک گیا ہے۔ یمنا اس کے ساتھ ہے۔ ہر طرف سانپ ہی سانپ ہیں۔ وہ ان سے بچنے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ پھر اسے شاد علی نظر آیا۔ وہ ایک بوڑھے جادوگر سے گتھم گتھا تھا۔ پھر اس نے ایک بڑے پتھر سے جادوگر پر حملہ کر دیا۔ جادوگر نے اس پر جادو کے زور سے ایک آگ کا گولا پھینکا اور شاد علی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ شاہ اسے جلتا دیکھ کر بری طرح چلایا، ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے پانی پیا اور خواب کے منظر پر غور کرنے لگا۔ وہ سڑک کبھی کشادہ رہی ہوگی، مگر اس وقت تو ریڑھیوں اور خوانچہ فروشوں اور پیدل چلنے والوں کے رش کی وجہ سے بہت تنگ ہو گئی تھی۔ سامنے ہی ایک پرانی اور قدرے ٹوٹی ہوئی 2 منزلہ عمارت تھی۔ شاد علی سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر آ گیا۔ ایک کمرے میں مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اپنی باری پر اگلے کمرے میں جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی باری آ گئی۔ کمرے میں ایک عامل بیٹھا تھا۔ شاد علی کو دیکھتے ہی اس نے کہا، آؤ باؤ، گرو جی تیرا کام کرنے کے لیے غریب آباد کی ٹوٹی حویلی میں گیا ہوا ہے۔ بس چند دن اور لگیں گے اور تیرا کام ہو جائے گا۔ شاد علی نے فیس اسے تھمائی اور باہر آ گیا۔ ویگن سٹینڈ پر اسے غریب آباد جانے والی ویگن مل گئی۔ وہ بھی اس میں سوار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر دبے دبے غصے کے آثار تھے۔ مطلوبہ بس اسٹاپ پر پہنچ کر وہ ویگن سے اتر گیا۔ ٹوٹی حویلی کی تلاش میں اسے کافی دیر خوار ہونا پڑا۔ بالآخر ایک رکشے والا دگنا معاوضہ لے کر اسے وہاں چھوڑ گیا۔ ویران علاقے میں ٹوٹی ہوئی یہ حویلی عجیب بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ اگر عام حالات میں کوئی اسے اس اجاڑ کھنڈرات میں داخل ہونے کا کہتا تو وہ کبھی بھی جرأت نہ کرتا، مگر اس وقت اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی محبت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اسپتال سے یمنا کو دیکھ کر آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ گرو جی نے یمنا کو اس کے لیے رام کرنے کے بجائے جان سے مارنے کا جادو کر دیا ہے۔ اسے خود پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں یمنا کی محبت پانے کے لیے جادو کا سہارا لیا۔ دراصل وہ مسٹر شاہ کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ تھوڑی تگودو کے بعد وہ گرو جی کی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک دائرے میں بیٹھا تھا۔ چاروں طرف مینڈگوں کے مردہ اجسام کے ساتھ موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک طرف الو پنجرے میں پڑا تھا اور گرو آنکھیں بند کیے
جادو کرنے میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر شاد علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ گرو نے یمنا کی تصویر میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ اسے ایک مرتبہ کسی نے بتایا تھا کہ سوئیاں کسی کو مارنے یا روح کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے چبوئی جاتی ہیں۔ اسے چلا کر کہا، گرو آنکھیں کھول، تیرا برا وقت آ گیا ہے، میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میری محبت کو قتل کر دے۔ اس نے قریب پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری تو گرو کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ دائرے میں گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا منتر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بیروں نے شاد علی پر حملہ کر دیا، وہ بھی گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد دونوں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ پنجرے میں بند الو کری چیخ مار کر خاموش ہو گیا۔ ویران حویلی میں اب اس وقت صرف 2 لاشیں پڑی تھی۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، وہ مغرب سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا۔ دوپہر کے خواب کا اس پر بہت برا اثر ہوا تھا۔ اس نے شاہ ضلع بالکل خاموش تھا۔ وسیم بھی خواب سن چکا تھا، اسے بھی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ انہوں نے شاد علی سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی مگر دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی۔ شاد علی نے فون ریسیو نہیں کیا۔ آدھے گھنٹے کے مزید ڈرائیو کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گئے۔ اس کے درمیان میں ایک سادہ سی مسجد بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا۔ اس حجرے کا دروازہ بند تھا۔ وسیم نے گاڑی ایک طرف کر کے روک دی۔ دونوں اتر کر مسجد میں چلے گئے۔ وضو کر کے فارغ ہوئے تو مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ انہوں نے بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس کے بعد لوگ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور اگلی صف میں سے ایک باریش بزرگ ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ وسیم نے شاہ کو بتایا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خاطر وہ یہاں تک آئے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ بزرگ انہیں دعائیں اور کسی کسی کو تعویذ بھی دے رہے تھے۔ یہ دونوں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ دراصل ان کا ارادہ تھا کہ سب کے جانے کے بعد وہ ان سے بات کریں۔ جب آخری آدمی بھی اٹھ کر چلا گیا تو بزرگ کے سامنے وہ دونوں مؤدب بیٹھ گئے۔ پرنور چہرے والے بزرگ نے مسکرا کر ان کی سمت دیکھا تو وسیم بولا، جناب یہ میرا دوست ذیشان شاہ ہے، اس کی اسکریپ خریدنے کی کمپنی ہے۔ شاید کسی کا کاروباری حریف نے اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس پر کالا جادو کروا دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ساری بات ان بزرگ کو تفصیل سے بتا دی، خواب بھی سنا دیا۔ بزرگ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو انہوں نے فرمایا، ابھی دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ چند منٹ کے بعد بزرگ نے آنکھیں کھولیں اور بولے، دیکھو میاں، تمہارا کاروباری حریف تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکی کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے پہلے تمہارے ہی ایک نوکر نے کسی سے جادو کروایا ہے، لیکن اس جادوگر سے وہ کاروباری حریف بھی جادو کروا رہا تھا۔ وہ بھی اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جادوگر کی اپنی نیت بھی خراب ہو گئی تھی۔ تمہارے اس نوکر نے اس کو تلاش کر کے اسے ہلاک کر دیا تو جادوگر کے بیروں نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ لڑکا مسلمان ہے، غریب آباد کی حویلی سے اس کی لاش اٹھوا لو اور دفن کروا دو۔ جادوگر ہندو تھا، اسے رہنے دینا، اس کے چیلے خود ہی اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ بزرگ خاموش ہو گئے تو وسیم نے کہا، جناب ایک تو اس حریف کا نام بتا دیں، دوسرا اب جب جادوگر ہلاک ہو چکا ہے تو جادو کا توڑ تو خود بخود ہو گیا ہوگا، یہاں بھی کوئی عمل کروانا پڑے گا۔ ان بزرگ نے مسکرا کر کہا، دیکھو میاں، نام تو میں بتاتا نہیں، دوسری بات کہ اس شخص نے ایک اور جادوگروں کو بھی تمہاری لڑکی کے پیچھے لگا دیا ہے، اسی لیے محنت تو کرنا پڑے گی۔ تم کل آنا، میں تمہیں تعویذ دے دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اب تک خاموش بیٹھے ذیشان کی طرف رخ کیا اور بولے، اگر تم لڑکی کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کو تحفظ دو، ورنہ اس کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جانے دو۔ شاہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بات جس کا ذکر اس نے کبھی خود سے بھی نہیں کیا تھا، ان بزرگ کو کیسے پتہ چل گئی؟ چند لمحوں بعد اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے بڑی عاجزی سے کہا، حضرت یہ خواہش کئی سال سے میرے دل میں پل رہی ہے، مگر میں ٹھکرائے جانے سے ڈرتا ہوں۔ لڑکی بڑی خوددار ہے، اس کا باپ مر گیا ہے مگر بھائی صاحب اپنا کھانے کماتے ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ لڑکی نے بھائیوں کا احسان نہیں لیا اور اپنی ماں کے ساتھ الگ رہتی ہے، خود کماتی ہے۔ مجھے اس کی خودداری سے ڈر لگتا ہے۔ بزرگ نے اپنا ہاتھ شاہ کے کاندھے پر رکھ دیا، دیکھو بیٹا، تمہاری طرف سے پہل کی منتظر ہے اور نکاح کے لیے دیر مت کرنا۔ خوشی سے شاہ کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ دونوں ان بزرگ کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر شاہ نے اپنے چوکیدار اور ایک دوسرے نوکر کو فون کیا کہ وہ غریب آباد کی حویلی سے شاد علی کی لاش کو اٹھا لائیں۔ اس نے انہیں جادوگر کی لاش اٹھانے سے منع کیا اور یہ بھی کہا کہ اس معاملے کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے شاد علی کے گھر فون کر کے اسے ایک حادثے میں ڈیتھ ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا کہہ کر دفنوا دیا۔
چونکہ وہ خواب میں شاد علی کو جادوگر کی وجہ سے مرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے پتا تھا کہ حویلی میں مرنے والا شاد علی ہی تھا۔ وہاں سے دونوں سیدھے اسپتال گئے۔ راستے بھر وسیم اسے چھیڑتا رہا۔ شاہ بہت خوش تھا۔ ہسپتال میں یمنا ہوش میں آ گئی تھی مگر ابھی تک خاموش تھی۔ انہوں نے پہلے اس کا حال چال پوچھا، پھر اس کی ماں سے ساری بات کی، اور پھر وسیم نے یمنا سے رضامندی مانگی۔ اس نے شرما کر سر جھکا دیا۔ اسی روز نکاح خواہ اور گواہوں کا بندوبست کیا گیا۔ یمنا کو اسپتال سے ڈسچارج کروا کر وسیم گھر لے آیا اور آدھے گھنٹے بعد وہ یمنا شاہ بن گئی۔ نکاح کے بعد باہمی رضامندی سے طے کیا گیا کہ ابھی نکاح کی خبر کو پوشیدہ رکھا جائے گا اور اصل دشمن سے نمٹ کر شادی کے بعد ولیمہ پورے دھوم دھام سے کیا جائے گا۔ اگلے دن شاد علی کے جنازے سے فارغ ہو کر دونوں دوست پھر ان بزرگ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک بوتل میں پانی اور 4 تعویذ دیے۔ یہ پانی ہے، اپنے گھر اور دفتر دونوں جگہ اس کے چھینٹے مارنا، میاں بیوی بھی پینا۔ یہ تعویذ ایک خود پہننا، ایک اپنی بیوی کو پہنانا اور ایک ایک گھر اور دفتر میں بھی لگا دینا۔ اللہ تمہیں اور تمہارے گھر کو جادو سے محفوظ رکھے گا، اور ہاں، تمہیں شادی مبارک ہو۔ اس مرتبہ شاہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اس نے بڑی عقیدت سے ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور ان سے دعائیں لے کر دونوں دوست واپس آ گئے۔ واپسی سے پہلے شاہ نے 1 لاکھ روپے بزرگ کی خدمت میں پیش کیے اور قبول کر لینے کی درخواست کی تو بزرگ نے کہا، یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے، پچھلی گلی میں ایک گھر میں شادی ہے، یہ رقم لڑکی کے باپ کو دے دو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ شاہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ اب وہ ان بزرگ سے ملتا رہے گا اور یمنا کو بھی ان سے ملوانے کے لیے لائے گا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ بادلوں کی وجہ سے اتنی تاریکی تھی کہ چند منٹ کے فاصلے پر موجود اشیاء دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہوا میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ پھر بارش شروع ہو گئی۔ لمحہ بلمحہ اس میں شدت آتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے پانی کی چادر زمین پر اتر رہی ہے۔ بجلی اتنے زور سے کڑک رہی تھی جیسے ابھی زمین پر گر پڑے گی۔ چھوٹی سی پہاڑی پر بنا صدیوں پرانا مندر اگرچہ پتھر سے تعمیر کیا گیا تھا مگر اب اپنی آب و تاب کھو کر سیاہ بدی عمارت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مندر میں کمرے سے آگے کمرہ اور پھر اس کمرے کے اندر مزید ایک دروازہ جس کی سیڑھیاں اندر تہہ خانے میں اترتی تھیں۔ تہہ خانے میں ایک طرف آگ چل رہی تھی تو دوسری طرف کئی پتھر کی مورتیاں رکھی تھیں۔ آگ کے قریب ایک کالا بھجنگ بوڑھا آلتی پالتی مارے آنکھیں مودے زور زور سے کوئی انجانے الفاظ دہرا رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ پاس رکھے برتن میں کوئی چیز سفوف آگ میں اچھال دیتا جس سے آگ مزید بھڑک اٹھتی۔ وہ انہیں دماغ سے اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس کی عقبی دیوار میں شگاف پڑا اور ہوا کا تیز جھونکا اندر آ گیا۔ اسے آگ بجھ گئی، ساتھ ہی ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ بوڑھا حواس باختہ ہو گیا۔ دیوار کے شگاف میں سے ایک بزرگ اندر داخل ہوئے۔ بوڑھا انہیں دیکھ کر غصے سے چلانے لگا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے مندر کو بھسٹ کر دیا، میں تجھے برباد کر دوں گا۔ اس کے ساتھ اس نے منتر پڑھتے ہوئے زور کے ساتھ جھٹکے سے ہاتھ کی رسیاں نکل کر بزرگ کی طرف بڑھی مگر ان کے قریب جا کر رسیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ بزرگ مسکرا دیے، شیطان کے چیلے، تیرے ایسے حربے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے تجھے پہلے منع کیا تھا مگر تو نہیں مانا، اب تیرا کام تمام ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے قرآن کی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ بوڑھے نے چند اور منتر پڑھے مگر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ منت سماجت کرنے لگا مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پورے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ اس کی چیخیں بہت بھیانک تھیں۔ چند منٹ بعد بوڑھے کے بجائے وہاں راکھ کا ڈھیر تھا۔ اس کے ساتھ ہی یمنا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ عجیب بے کلی سی محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے فون پر اپنا خواب شاہ جی کو سنایا وہ کہنے لگے، تیار رہنا، میں شام میں تمہیں ان بزرگ کے پاس لے چلوں گا۔ شام کو دونوں جب وہاں پہنچے تو یمنا نے پہچان لیا، یہ وہی خواب والے بزرگ تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو بزرگ نے شاہ سے مصافحہ کیا، پھر یمنا کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے، تمہیں جو دکھایا ہے وہ اسی لیے کہ تم پرسکون ہو جاؤ۔ میری ہدایت ہے کہ تم دونوں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو اور اللہ اللہ کیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ دونوں نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ 5 جگانہ نماز ادا کریں گے۔ بزرگ نے انہیں دعاؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا۔ راستے میں شاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے اتوار کو ہم ولیمہ کر لیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یمنا مسکرانے لگی، جیسے آپ کی مرضی باس، اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ
اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔